अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब सऊदी अरब का एक सक्सेसफुल दौरा करने के बाद वतन वापस आए और उन्होंने कुछ घंटों पहले कौम से मुख्तसर खिताब भी किया। एक्सपेक्टेशन उसमें यह थी कि शायद पाकिस्तानी मईशत के ऊपर कुछ बात करेंगे। सऊदी अरब से जो 12 अरब डॉलर का पैकेज मिला है जो मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान ले सकता है, चाहे वो अदायगियां मौखर करने की सूरत में हो तेल के हवाले से या फिर 3 अरब डॉलर रिजर्व रखने के हवाले से हो, लेकिन खान साहब ने इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की। 2-3 अहम बातें जो उन्होंने आज के इस खिताब में की, प्रोग्राम के शुरू में हम जरा इस पर बात करना चाहेंगे कि एक तो यमन का जो इशू है उसके अंदर एक तरफ हमें सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी ममालिक खड़े नजर आते हैं, दूसरी तरफ हमें कतर और ईरान जैसे ममालिक खड़े नजर आते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत इसमें एक सालिस का किरदार अदा करने जा रही है, जिसमें पहले एक अहम रुकन की हैसियत से पाकिस्तान को कंसिडर किया जाता था। अब उसमें खान साहब की गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है कि वो यमन के इस इशू में सालिसी का किरदार अदा करने जा रही है। सऊदी अरब और दीगर जो अपोनेंट ममालिक हैं उनके माबैन एक अहम डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन इस पर पार्लियामेंट में और दीगर अपोजिशन की जमातों में और ओवरऑल क्या रिएक्शन आएगा और क्या इसके ऊपर हुकूमत ने बाकी जो तबका फिक्र है उसको एतमाद में लिया है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। दूसरा जो आज के खिताब में उन्होंने अहम बात कही वो ये कि IMF से अब उतना कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। इससे शायद ये मतलब समझा जा सकता है कि पाकिस्तान इवेंचुअली इस इमदाद के बाद भी या इस हेल्प के बाद भी सऊदी अरब की तरफ से और मलेशिया और चीन के दौरे के अलावा भी इवेंचुअली IMF की तरफ जरूर जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि उसको हम बेल आउट पैकेज का नाम नहीं दें, लेकिन वो महदूद सही, लेकिन IMF से कर्जा पाकिस्तान आने वाले दिनों में लेने जा रहा है। ये भी एक इशारा खान साहब ने अपनी तकरीर में किया है। आगे चलकर हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा अप्रूव कर दिया गया है, वो भी 3 साल में मिलना है। दूसरी तरफ बार बार जो तनकीद हो रही थी PTI के ऊपर के बिजली के निर्खों में 2016 से लेकर अब तक जो ड्यूज हैं वो भी इजाफा किए जा रहे हैं, तो आज जो ECC की मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ 10% इजाफा कहा गया है, वो भी एक मखसूस फिगर से ऊपर के जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं बिजली उनके ऊपर है। तो लगता यह है कि हुकूमत की कुछ डायरेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। कुछ बड़े चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन PTI की यह कोशिश है कि उनके ऊपर काम किया जाए और अगर 3 माह नहीं तो कम से कम 6-8 माह में उनके नताइज भी मिले, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी वाजे होगा। फिर हम बात करने जा रहे हैं कराची के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आज हमने जो मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखे, 50 लाख घरों का वादा यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया था और ये भी कहा गया था कि इस मंसूबे को 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन आज हमने जिस तरीके से देखा कि वफाकी मुलाजमीन के जो घर थे उनके ऊपर जो कब्जा माफिया बार बार कहा जा रहा था या वो लोग जो कि अरसा दराज से वहां पर काबिज थे, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में एक फैसला दिया था और कहा था कि उन मुलाजमीन और उन जो रिहाइश गाहें हैं वो खाली करवाई जाएं ताकि जो अभी करंट सर्विस मुलाजमीन हैं उनको वो रिहाइश गाहें मिल सकें। जब वो खाली करने का वक्त आया तो एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये हमारा फैसला नहीं है, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि हमारा फैसला नहीं है, कोर्ट ऑर्डर्स हैं, लेकिन इसको 3 माह के लिए मौखर तो कर दिया गया है, लेकिन इसका इवेंचुअली सोल्यूशन क्या होना चाहिए इस पर PP और PTI हमें एक पेज के ऊपर सिंध में नजर नहीं आते हैं। इस इशू के ऊपर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे और बिल्कुल आखिर में बात होगी रेफरेंसेस के हवाले से। एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, सजा मुअत्तल की गई थी शरीफ फैमिली की, उसके जवाब में नैब की तरफ से उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जानी है। उस पर नोटिस भी इशू हो चुके हैं। क्या होने जा रहा है अगर उस पर रिएक्शन आता है? ये जरूर तनकीद उस पर की गई है कि बड़ा तवील फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुस्तकबिल करीब में उसके भी क्या असरात हो सकते हैं, इन तमाम इशूज पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं तारुफ करवाना चाहूंगी। वीडियोज में पलवशा खान साहिबा मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ राव खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब भी मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं यूसुफजई साहब सर आगाज आपसे करती हूँ। खान साहब आपके प्राइम मिनिस्टर भी हैं और खिताब भी उन्होंने किया, सर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ बात करेंगे, सऊदी अरब से जो दौरा करके आए हैं उस पर मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू जरूर की, लेकिन जो बड़ी बात सामने आई वो यमन के हवाले से सालिसी का किरदार था पाकिस्तान का। सर क्या इस पर एतमाद में लेके गए थे खान साहब बाकी हलकों को भी जब पाकिस्तान से गए थे, या वहां जाके अचानक ये फैसला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि देखें इस वक्त जो क्राइसिस हैं मिडिल ईस्ट के, वो क्राइसिस ऐसे हैं कि उसको जलती पे तेल का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको बुझाने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जितना हमारा मिडिल ईस्ट प्रेशर में आएगा, सऊदी अरब प्रेशर में आएगा, अमेरिका फ़ायदा उठाएगा और मुस्लिम दुनिया पे जो प्रेशर पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से उसको तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनको ये चीज़ महसूस कर लेनी चाहिए कि अगर सऊदी अरब
دباؤ میں آئے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اس لیے میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی لیڈر میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے خان صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو یمن کی بات کی ہے اور دوسرے تیسرے جو بھی ہمارے ہمسایہ اسلامی ممالک ہیں، میرے خیال سے ہمیں ایک ایسا موقف اپنانا چاہیے جس سے ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے۔ یہ جو امریکہ جس طریقے سے دھمکیاں دینے لگا ہے، جس طریقے سے وہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں اسلامی امت جو ہے وہ اکٹھی نہ ہو جائے، اور جس طریقے سے پومپیو کے جو پریس کانفرنس سامنے آئی اور جو پاکستان کو ڈو مور کے ساتھ ساتھ جو دھمکیاں دی جا رہی، تو یہی چیزیں جو ہے یہ میرے خیال سے اس وقت ان کو روکا جا سکتا ہے جب آپ کے اندر اتحاد ہو۔ اور لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو سابق حکمران تھے انہوں نے اتنا کھوکھلا کیا ہوا ہے اندر سے، اور اتنی خیراتیں مانگی ہیں کہ اس کے بعد اب کیا مطلب وہ جو ہم کہتے تھے کہ ہمارے اندر وہ ہے کہ ہم یہ جو کچکول ہے یہ توڑ دیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک آزاد یوسف زئی صاحب سر معذرت کے ساتھ ابھی امریکہ یا دوسرے پچھلے 2 روز میں خود امریکی وزیر خارجہ نے دوبارہ یہ کہا، آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب کے عہدہ سنبھالنے کے بعد ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی تھی امریکہ کی طرف سے، تو وہاں سے کہا گیا کہ جی ڈو مور کا دوبارہ ایک طرح سے کہا گیا ہے، خان صاحب یا پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو وہاں سے تو ابھی بھی یہی میسج آ رہا ہے کہ آپ نے انہی ایشوز کے اوپر کام کرنا ہے، مغربی سرحد کو آپ نے سیکیور کرنا ہے، اندر جو عسکریت پسند ہے ان کا خاتمہ کرنا ہے، تو وہاں سے تو ایک ہی اس کے اوپر بار بار بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان اب اس خلیجی ممالک کے اگر ایشو میں پڑتا ہے تو میرا کویشچن سر یہ تھا کہ یہاں پر جو مقتدر حلقے ہیں کیا ان کو اعتماد میں لے کے خان صاحب نے وہاں ڈیسیجن لیا یا اپنے طور پر اس گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو امریکہ جو چیزیں کر رہا ہے کہ جی ڈو مور، تو میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں تو جتنی لڑائی ہم نے لڑی دہشت گردی کے خلاف یا ہماری فوج نے لڑی، جتنی قربانیاں دی ہماری پوری قوم نے، فوج نے، سیکورٹی فورسز نے، یہ امریکہ کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اگر یہ چیز دیکھیں نا، اگر طاقت کے استعمال سے اپنے عمل لانا تھا تو پھر تو میرے خیال سے کابل کے اندر امن آ جاتا، لیکن کابل میں جب اتنی بڑی فوج امریکن بیٹھی ہوئی ہے وہ کچھ نہیں کر سکی، جو ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز موجود ہیں جو کہ رات کے اندھیرے میں سوئی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو یہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو ان پہ حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو میرے خیال سے اپنے آپ کو یہ ٹھیک کریں۔ پاکستان جو قربانی دے رہا ہے وہ اپنے لیے دے رہا ہے، ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھے باڑ شروع کر دی پاک فوج نے۔ میرے سوال دوسرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ میں اس پہ آتا ہوں دیکھیں دیکھیں میرے خیال سے عمران خان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویژن لیڈرشپ ہے اس کی، وہ جو فیصلے کرتا ہے ظاہر ہے ان کے ساتھ پوری ٹیم گئی ہوئی تھی، اور وہاں جو دیکھیں لیڈر وہی ہوتا ہے نا جو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، تو ہم آزاد ہیں اور عمران خان آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے میں، حکومت ہے اس کے پاس، قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اگر کوئی کہیں پہ بھی مشکل وقت آتا ہے اسلامی امت پہ، چاہے وہ یمن ہو، ایران ہو، کوئی اور ملک ہو، سعودی عرب ہو، یہ ہمارا فرض بنتا ہے پاکستان کا جو نظراتی بنیاد پہ بنا ہے کہ وہ اپنے اسلامی ملکوں کا دفاع کرے، اور میرے خیال سے اس میں بالکل ٹھیک ہے۔ چلے یعنی کہ گورنمنٹ نے اپنے طور پر ڈیسیجن لیا، بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر۔ مجھے اکانومی پہ بات کرنی ہے، میں تھوڑا سا بعد میں آتی ہوں آپ کی طرف۔ راؤ خالد صاحب، سر یہ ٹھیک ہے خان صاحب کو مینڈیٹ عوام نے دیا، لیکن اگر آپ کو ماضی میں نون لیگ کی گورنمنٹ کا دور یاد ہو تو پہلے انہوں نے کہا ہم فوج بھیجیں گے، پھر ان کو شاید ریلائز ہوا یا کروایا گیا کہ یہ اس طریقے سے ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا، وہ ایشو پھر پارلیمنٹ میں لے گئے، اور اس کے بعد تھوڑا سا سعودی عرب پھر ڈسٹنس پہ بھی چلا گیا جب ہم نے ان کو منع کیا۔ آپ کے خیال میں یہ ڈیسیجن اس دورے میں، ہم بات کر رہے تھے اکانومی کی، امداد کی، سعودی عرب سے کچھ اس حوالے سے ہیلپ ملنے کی، لیکن ایک بالکل ڈیفرنٹ بات اور اچانک سامنے آئی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ اچھا، یہ آپ نے جو بیک گراؤنڈ دی ہے ایگزیکٹلی بیک گراؤنڈ یہی ہے، لیکن یہ ڈیفرنٹ بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی پاکستان الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے، پاکستان نے ثالثی کا آفر کی تھی کہ ہم اس میں ثالثی کا رول پلے کرتے ہیں، ایون ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی پاکستان یہ کہتا رہا کہ ہم ثالث بننے کو تیار ہیں، لیکن اس وقت سعودی عرب شاید تیار نہیں تھا کہ ہمیں ثالث کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو مجھے چینج نظر آ رہی ہے، اچانک فیصلہ نہیں ہے، یہ جو پروسیس ایک پورا ہوا ہے اس میں اب شاید سعودی عرب نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی ایسا ملک جو کوئی رول پلے کر سکتا ہے پاکستان جیسا ملک تو اس کو کرنا چاہیے۔ یہ میرا خیال ان کی ایگریمنٹ کے بعد یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اعلان کیا کہہ لیں آپ کہ ثالث تو ہم بننے کو تیار تھے، نواز شریف صاحب بھی یہی پروپوزل لے کے گئے تھے، تو اب انہوں نے اس پہ ایگری کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جو بھی کر سکتے ہیں ہمارے درمیان، یمن سعودی عرب کے درمیان، یا
جو فورسز ہیں بیسیکلی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اتنا مسئلہ نہیں ہے, جو اندر مختلف جو اس کے لوگ لڑ رہے ہیں, حوثیز ہیں یا باقی جو دوسرے ہیں, جن کا باہر سے بھی انفلوئنس کہا جاتا ہے, ایران کا کہا جاتا ہے, یا قطر کے ساتھ جو ناراضگی ہے ان کی, جو تو اس میں پاکستان اگر کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے تو وہ میرے خیال انہوں نے ایگری جب کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم سالس اس میں بنیں گے. اور جو تقریر میں نے دیکھا عمران خان صاحب کو لگ یہ رہا تھا کہ وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ جی کوئی ایسا رول جس میں ان کو آگے وے فارورڈ نظر آ رہا ہے, ادروائز اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت تھی. کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو وے فارورڈ نظر آ رہا ہے کہ آگے چل سکتی ہے بات, یہ ثالثی والی ہمارا کچھ نہ کچھ رول جو ہے ہم وہاں پہ اندر آگے آج کے خطاب میں آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ اگر اس خطاب کے اوپر بھی سوچیں, ایکسپیکٹ کچھ اور کیا جا رہا تھا, لیکن خان صاحب ایک بالکل نئی بات میں تو ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ اکنامک وریز سے وہ باہر نکلے ہیں تو وہ بڑے بڑے مگر مچھوں کو پکڑنے کی جو بات کرتے تو آج شاید کوئی بڑے مگر مچھوں کو پکڑنے کی وہ نہیں, اشارہ تو انہوں نے دیا کہ یہ این آر او کے لیے سارا اناؤنسمنٹ کرتے. اچھا ہاں, وہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, میں پتہ نہیں آگے آپ ڈسکس کریں گے اس کو نہیں. میں این آر او پہ وہ جس طرح بار بار کہہ رہے ہیں نا, مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ یہ شاید این آر او ہمیں کرنا پڑ جائے, پریشر بڑھ رہا ہے ہمارے اوپر. انکار تو وہ کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی پولیٹیکل کہیں پہ کوئی ایسی کنوینئنس کے لیے یا کوئی اور وے آؤٹ کے لیے. دو مطلب ہو سکتے ہیں. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں, میں پلوشا سے ذرا پوچھ لوں کیا این آر او کے لیے کوششیں کر رہی ہے پیپلز پارٹی. پلوشا, ایک تو یہ کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا ویسے اپوزیشن یہ جو اے پی سی بلا رہی ہے یہ دباؤ اس لیے ہوگا کہ وہ این آر او چاہتی ہے, یا پھر یہ کہ وہ سعودی عرب کو اگر اس دورے سے کنیکٹ کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں بیرون ممالک سے کوئی دباؤ ان پہ ڈالا جا رہا ہے این آر او کے لیے؟ لگتا ہے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز ایسا کچھ کر رہی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا کام صرف اعلانات کرنا یا بیٹھ کر دھمکیاں دینا ایک پرائم منسٹر کا, یہ انتہائی غیر مناسب ہے. اگر ان کے پاس یہ تمام ثبوت اور شواہد ہیں, اور یہ جن اکاؤنٹس کا ذکر کر رہے تھے, جب پرائم منسٹر کوئی بات کرتا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا. کوئی تمام ایجنسیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے تھم کے نیچے ہوتی ہیں, انویسٹیگیشن ایجنسیز. تو اگر ان کے پاس یہ تمام ثبوت ہیں تو ان کو صرف خالی کھلی دھمکیاں اور یہ ایک مولا جٹ ٹائپ کا ٹریلر نہیں چلانا چاہیے. انہیں صبح ہونے سے پہلے ہی ان تمام لوگوں کو پکڑ کے بند کر دینا چاہیے, کورٹس میں لے آنا چاہیے. مگر یہ جب آپ بیٹھ کر نیشنل ٹی وی پر ایک خطاب کرتے ہیں تو پالیسی دینے کے بجائے جب آپ دھمکی دیتے ہیں تو پھر کون سا وقت یاد آتا ہے؟ وقت یاد آتا ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف اسی طرح مکے دکھاتے تھے پارلیمنٹ میں ڈی چوک پہ, لیکن اب وطن واپس نہیں آ پا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں لیڈرز میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کو میں کبھی واپس آنے نہیں دوں گا, یہ میرے جوتے کی نوک میں. اور پھر آج خدا نے وہ وقت دکھایا کہ وہ واپس نہیں آ سکتے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب وکلا کی تحریک تھی تب بھی انہوں نے وہاں کہا کہ جی میں ایوان صدر سے باہر دیکھتا ہوں, مجھے چند لوگ نظر آتے ہیں تو کچھ نہیں. اسی طرح کی باتیں ہسٹری میں جو ہیں وہ شاہ آف ایران نے بھی کی ہیں, اسی طرح کی باتیں غدافی نے بھی کی ہیں. مگر دیکھیے, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ نے کلیم کیا کہ $10 بلین یہاں سے روزانہ باہر جا رہے ہیں. آج آپ کے 60 دن ہو گئے, آپ بتائیے کہ اس میں سے آپ نے کتنا روکا؟ چلے پچھلا تو چھوڑ دیں, جو جس دن سے آپ آئے ہیں اس میں سے کتنی ریکوری ہوئی؟ $200 ارب کہاں گئے جو مراد سعید صاحب کو نظر آئے تھے؟ چلیں وہ تو چھوڑیں مراد سعید صاحب کی بات, اس کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے. لیکن جس چیز کی پرائم منسٹر صاحب 60 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ شرمندگی کا مقام ہے یہ کہ ہم جائیں اور کبھی سعودی عربیہ سے اور کبھی, آج اس پر وہ کیسے مبارک دے رہے ہیں قوم کو؟ مگر یہ کیا شفٹ ہے ان کی تھنکنگ میں, ان کی نظریہ. پھر ثالثی آپشن نہیں تھا تو مبارک کس بات کی ہے؟ اس پہ کوئی مبارک تو بنتی نہیں کہ آپ نے قرضوں کا بورڈ. اچھا جی, پھر آپ ثالثی کا کردار, آپ وہاں کیا بات کر کے آئے ہیں؟ شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مینڈیٹ ضرور ان کے پاس ہے, مگر انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی انکلوسیو ہوتی ہے, ورنہ اس پارلیمنٹ کا کوئی بات کیا ہے. اور آپ کو ثالثی کی درخواست اس میں سے کس فریق نے کی؟ ایک فریق سے تو آپ پیسہ قرض لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ذرا بھاری فریق ہے ان میں. باقی آپ کو ایران نے کہا, آپ کو یمن نے کہا, اور اگر کہا فورن آفس کیوں خاموش ہے اور کل کے معاہدے میں اس کا ذکر کیوں ہوا؟ تو یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ آپ کو مینڈیٹ ضرور ملے, لیکن مینڈیٹ پارلیمنٹ میں لا کر فیصلے کرنے کا ملا ہے, اپنے گھر میں آگ لگانے کا مینڈیٹ کسی نے نہیں دیا ہے ان کو. اور اگر ایسا کوئی وعدہ کر کے آئے ہیں تو پھر یہ ان کا بتانا آج فرض تھا. وہ وقت انہوں نے دھمکیاں دینے میں, جو جس دھمکیوں کے پیچھے ان کا اپنا خوف آیا تھا, یا آپ نے جو مجھ سے پوچھا, یہ بات انہیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آج پرائم منسٹر آف پاکستان اگر ملک کو حوصلہ دینے آئے تھے تو یہ بات انہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ پکڑیں, آپ اقدامات کریں. وہ کس نے روکا؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि आज पाकिस्तान क्वार्टर्स पे जो ऑपरेशन किया गया उसमें सिंध और विफाक हमें एक पेज पर नजर नहीं आए, और ये कहा गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि ये विफाक की तरफ से किया गया, फिर विफाक की तरफ से कहा गया कि ये कोर्ट ऑर्डर्स थे। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुलाई में ये हुक्म दिया गया था कि जो विफाकी मुलाजमीन की रिहाइश गाहें हैं उन पर जो गैर कानूनी कब्जा किया गया है या जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं तो उन रिहाइश गाहों को खाली करवाना चाहिए। ये भी आपको बताएं कि जब जुलाई में ये केस चल रहा था तो उस वक्त एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी इस केस में, और उसमें ये कहा गया था कि तकरीबन 4000 से ज्यादा सरकारी क्वार्टर्स हैं कराची में ऐसे जिनके ऊपर कब्जा है और गैर कानूनी तौर पर लोग वहां पर रह रहे हैं। लेकिन आया वजह क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस इशू में इंटरवीन करना पड़ा, और आज हमें जो कंफ्यूजन नजर आया, हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा है, मुस्लिम लीग फंक्शनल से इनका ताल्लुक है, सिंध असेंबली में मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं। नुसरत साहिबा, मैं पहले बजाय इसके कि पीटीआई या पीपी का मौकफ लूं, आप थर्ड पार्टी हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर विफाक के ऊपर आयद होनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट पे आयद होनी चाहिए, एक्चुअली गलती किसकी थी? बहुत शुक्रिया सना। देखिए सना, ये वाक़या हुआ है कराची में, और जो सुबह से सिचुएशन थी आपने भी देखी, सारे पाकिस्तान ने देखी कि पुलिस वहाँ पहुँची और वहाँ पर बाकायदा जो सीन था तो लोगों ने तो उसको कश्मीर का नाम देना शुरू कर दिया कि कहीं ये वहाँ का कोई सीन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह उन पर वाटर कैनन मशीनें और लाठियों से और वहाँ पर जो शेलिंग हो रही थी वो देख के वैसा ही सीन लग रहा था। तो मुझे बताइए कि क्या सीएम मुराद अली शाह साहब या पूरी कैबिनेट वो कहाँ थी कि कराची में इतना कुछ हो रहा है, पुलिस उन पर चढ़ाई किए हुए है, मार धाड़ हो रही है, जख्मी हो रहे हैं लोग, एक जंग का समा था। तो प्राइम ड्यूटी किसकी होती है? जो रूल कर रहा है जिस सूबे में, जिसकी हुकूमत है, जिम्मेदारी तो उसकी है कि उसके इस सूबे में या अगर मेरे घर में कुछ हो रहा है, मारधाड़ हो रही है, तो क्या मैं बिल्कुल नावाकिफ हूँ, मैं दूसरों से पूछूंगी कि क्या हो रहा है या ये क्यों हो रहा है, किसने हुक्म दे दिया? तो ये तो ड्यूटी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की थी कि किस तरह हो गया, पुलिस कैसे वहां पहुंच गई, सीएम को कुछ पता ही नहीं है। और बड़ी बात तो हमारी ये है कि हम एक अच्छे होम मिनिस्टर के लिए, तो जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ सिंध में रही, हम एक अच्छे होम मिनिस्टर के लिए तरसते रहे। जो भी आया कुछ अरसे के लिए फिर उसे हटा देते हैं, फिर आई डोंट नो व्हाई, क्या प्रॉब्लम्स आती है, कोई ये गवर्नमेंट का इशू नहीं होता क्योंकि वो जो जमीन है, माफ कीजिएगा आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि ये सिंध हुकूमत की जमीन नहीं है, ये बेसिकली विफाकी हुकूमत की थी, तो ये तो उनकी तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए था ना। वो भी उन्होंने कहा कि हमने तो ये कहा ही नहीं, ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो क्या अगर गैर कानूनी अलॉटमेंट या गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे थे तो विफाकी हुकूमत को भी तो आगे आना चाहिए था? जी जी, देखिए सना, देखिए ये कोई पहला ऐसी बस्ती या ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जहां पे कब्जा किया हुआ है। ऐसे कराची में, कराची से लेकर मैं सिंध के पूरे कश्मीर तक आपको बताऊं कि कहां कितनी कब्जा किया हुआ है। तो जब आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा होता है, कोई बैठ रहा होता है, इंक्रोचमेंट हो रही होती है, तो वो गवर्नमेंट कहां होती है? सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इतने सालों से बैठे थे, या और मैं आपको मिसालें दे दूं, कराची में कितनी ऐसी जगह, ऐसे प्लॉट्स हैं, सोसाइटीज बन गई जो इंक्रोच्ड हैं, जिन पर कब्जा किया हुआ है, तो कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ होती है सिंध गवर्नमेंट की रिट, कहाँ होती है? सब कुछ हो जाता है, लोग बस जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, नस्लें आ जाती हैं दूसरी, लेकिन जब कोर्ट में कोई जाता है या कोई अदलिया उसको उसके बाद कोई नोटिस ले तो फिर हुकूमत आएगी आगे, या वो वफाक का हो या हो। मैं इसको जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट को कहूंगी, क्योंकि उनके इस जमीन पर ये सारा अगर कब्जा हुआ या इतने सालों से वो लोग बैठे हुए थे, तो आपको क्यों होश नहीं था? क्या वजह थी? आप इतने अनअवेयर क्यों थे? मुझे तो समझ नहीं आता सना कि इन चीजों से आप किस तरह बरिउज़िम्मा हो सकते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा नहीं है, लाजमी है। फिर ऐसे मसाइल जब होते हैं तो अदलिया में लोग जाते हैं, फिर अदालत वापस आपकी तरफ अहकामात देती है, फिर उसमें फिर आप पीछे हट जाते हैं। नहीं, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, विफाक की भी और सिंध की भी, वो यही कह रही थी कि जी ये बड़ी ज्यादती की जा रही है, अगर तो ये गैर कानूनी काम था तो इसको प्रॉपरली इन लोगों को शिफ्ट करना चाहिए था। मैं पलवश साहब आपका कमेंट चाहूंगी कि
اب اس میں سجیشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جس طرح گورنر سندھ نے کہا ہے کہ جی ان کو جو پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں اکوموڈیٹ کر دیں، لیکن اگر روٹ کاز کو دیکھیں تو وہ غیر قانونی طور پر تو لوگ رہ رہے ہیں نا. اب وہ وفاق کی ضرور لینڈ تھی، لیکن اگر اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا. پھر آج کیوں اس پہ اتنا زیادہ کنڈیم کیا ہے؟ ویری فرینکلی یہ بات تو سچ ہے نا، لیکن یہ پتہ نہیں کتنا پرانا، کچھ کہتے ہیں یہ قیام پاکستان کے وقت سے بھی وہاں ہے، لیکن یہ پورے پاکستان میں آپ اس وقت ایشو دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں بھی ایشو ہے. لیکن میں آپ کو بالکل آپ کو فرینکلی ایک بات بتاؤں کہ یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں سے جو ہے نا چھتیں چھینیں، چاہے وہ، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب یہ بن رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ادارے جو ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، اور جب وہ بن کے کھڑے ہیں کئی سال سے وہ وہاں کھڑے ہیں، اس کے بعد آپ جا کر غریب لوگوں کے گھروں سے آپ ان کے سروں سے اچھا چھین لیں اور اپنے گھر ریگولرائز کرا لیں. یہ تو کوئی ریاست مدینہ نہیں ہے. آج اگر پولیس سے ایکسیس ہوا ہے وہاں، یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. دیکھیے آپ کسی کے گھر سے سر سے چھت چھینیں گے، وہ ریئیکٹ تو کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیوں بنی، وہ کیسے بنی، لیکن اس کو لیگلائز کیا جائے. لیکن یہ طریقہ جو ہے نا یہ نہیں چل سکتا. دیکھیے، اور یہ ماحول نہیں ہے آپ کے ملک میں، جو اس وقت حالات ہیں، جو مہنگائی کے حالات ہیں. آج آپ کی تندوروں کی گیس بھی کمرشل ریٹس پر ہے. جب غریب کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی اور آپ اس کے سر سے چھت چھینیں گے. اب ادویات کی قیمتیں دیکھیں، آپ دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتیں دیکھیں، جو اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ 6 مہینے انتظار کر لیا جائے. 6 مہینے انتظار کریں، غریب آدمی تو 6 مہینے میں مر جائے گا. دیکھیں نا، غریب آدمی کو تو روز کا روٹی کا ایشو ہے، وہ غریب آدمی تو مر جائے گا. آپ اور ہم تو پھر کسی طرح سے گزارا کر لیں گے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ کوئی آج کی بھی جو اسپیچ تھی پرائم منسٹر صاحب کی، اس میں کوئی پالیسی ڈائریکشن تو ہمیں نظر نہیں آیا. پالیسی تو کچھ نہیں تھی، ایک بڑی مختصر سی، ایک بڑی لگتا ہے اجلت میں کی گئی تقریر تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. بس وہ آئے، انہوں نے ایک دھمکیوں کا بازار گرم کیا اور وہ چلے گئے. اور سب سے خطرناک بات ہمیں وہ قوم کو، اور ایک یمن کے حوالے سے جو ایشو تھا، دیکھیے یمن کے حوالے سے ایشو اتنا چھوٹا ایشو نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو راؤ خالد صاحب نے بھی کہا، یہ ایک ایکسسٹینشیل ایشو ہے. ہم کو ایک طرح کے لوگ نہیں رہتے ہیں اس ملک میں، اور یہ اتنا خوفناک اختلاف ہو سکتا ہے کہ آج یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اگر کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں تو میں پھر کہوں گی کہ قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ کو اس بات کا مینڈیٹ نہیں ملا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس قسم کے فیصلے کریں قوم کے لیے. لہٰذا اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ آپ کر ہی آئے ہیں تو آپ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں. سندھ گورنمنٹ نے کنڈیم کیا آج کے اس واقعے پہ. اس کو تو ہر انسان کنڈیم کرے گا. چیز کو کون کہہ سکتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ایک بندے ہیں تو آپ خاموش رہیں. اچھی بات ہے، لیکن سر اگر راؤ خالد صاحب، سر اگر اس کو لاجیکلی دیکھا جائے تو یا تو یہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران اس قسم کی آبادیوں کو لیگلائز کروایا جاتا. جب جولائی میں ہیئرنگ ہوئی اس وقت جب بتا دیا گیا کہ 4000 سے زائد جگہوں کے اوپر غیر قانونی طور پر لوگ رہ رہے ہیں، تو سر وجہ کیا ہے کہ پھر ان کو سسٹم میں نہیں لایا گیا؟ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، ظاہر ہے جو ہر جگہ پہ ہے. صرف ہم اپنے دفتر سے باہر سامنے جھانکے تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے ایوری ویئر. تو اس کے لیے بنیادی طور پہ یہ اگر صرف کراچی اس پاکستان کوارٹرز کا ہم ایشو دیکھیں تو پیورلی لیگل ایشو ہے. یہ کورٹ نے ایک آرڈر کیا، اس کی ایگزیکیوشن کس طرح سے ہونی ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی زمین ہے یا کسی کی بھی زمین ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو تو انہوں نے ساتھ لے کے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ ایسے جگہوں کے اوپر ریزسٹنس ہوتی ہے اور وہ ہوئی ریزسٹنس وہاں پہ، تو وہ یہ باہر دھاڑ ہونی تھی. اچھا، پولیٹیکل لوگ ہیں وہاں پہ، پولیٹیکل انفلوئنس ہے لوگوں کا، اس کو حل کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ یہ قبضہ بھی غیر قانونی طور پر کرنے کا ایک رواج موجود ہے کراچی میں. چائنا کٹنگ اور یہ کیا کیا کچھ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کئی سال تک یہ کیس سنا ہے، یہ زمینوں پہ قبضوں کا اور چائنا کٹنگ کا سارا. اس کے اوپر ان کی بڑی واضح ڈائریکشنز ہیں. اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس کو جب آپ کرنے جاتے ہیں، جو قبضہ مافیا اس کو پھر ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. جب آپ اس کو کرنے جاتے ہیں، ایگزیکیوشن کرنے جاتے ہیں، سے ہم یہاں سے کچی آبادی نکالنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے، تو آپ صبح بلڈوزر لے کے، پولیس لے کے اور ڈنڈے سوٹے لے کے ایک دم سے اگر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہ ریئیکشن ہوگا. وہ ظاہر ہے جو ہوا بھی ہے، یہاں پہ کچھ جگہوں پہ یہ مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. ایک پراپر طریقہ ہے اس کا. ان کو ایک متبادل، اگر تو یہ اب آپ نے سیٹل کرنا ہے ان کو متبادل جگہ آپ دیں گے، متبادل جگہ دے کے وہاں پہ ان کو شفٹ کر کے ان کو کہیں گے یہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں. اس پہ وہ کنٹریبیوٹ بھی میں بھی کر دیں، کیونکہ ان کو مستقل جگہ مل جاتی ہے. کیونکہ یہ تو ایسے ہی کہہ لے کہ جو خانہ بدوش ٹائپ ہوتے ہیں نا، بیٹھے ہیں اسی طرح سے، کبھی اٹھ گئے کبھی نکل گئے. تو اس لیے گورنمنٹ میرا خیال جو اسٹیک
ہولڈرز تھے جتنے بھی, چاہے وفاق اس میں ہے, چاہے صوبائی حکومت ہے, یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں کراچی کی, ایم کیو ایم جو بڑی دعوے دار بنتی ہے, اب تو پی ٹی آئی بھی ہو گئی ہے, تو ان کو اس ایشو کو لوگوں سے مل کے اس کا وے آؤٹ نکالنا چاہیے تھا. سجیشن گورنر سندھ کی طرف سے آیا تھا سر, آپ کیونکہ وفاق کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر, کیا یہ اچھا ہو اگر ان تمام لوگوں کو جو واقعی ضرورت مند اور خطے غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں سر, ان کو وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اسکیم میں کہیں اکوموڈیٹ کر دیا جائے, کیونکہ آج جو کنفیوژن تھا اس سے لگ رہا تھا پی ٹی آئی نہیں چاہتی تھی کہ یہ سارا ایکشن ہو, لیکن جس طرح حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا کہ جی ہماری طرف سے نہیں کیا گیا یہ, لیکن سر وہ زمین تو وفاق کی تھی نا, تو جواب بھی وفاق سے ہی لیا جائے گا. دیکھیں زیادہ تر جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے اوپر آتی ہے. اگر آج یہی واقعہ سیم واقعہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہوتا تو جو پلویشا صاحبہ بیٹھی ہیں جس طریقے سے یہ اس کو دہراتی تو میرے خیال سے وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے ان کا. لیکن سندھ گورنمنٹ دیکھیں وہاں تو حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے. اگر آپ جو تھر کے بچوں کی حالات کو دیکھیں, جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں تھر میں بچے مر رہے ہیں, کہتے جی ہم نے تو پانی دے دیا ہے, اور بلاول صاحب کہتے ہیں جی ہم نے اتنے کنویں بنا دیے, اتنے پانی کی اسکیمیں دے دی, اور لوگ بیچارے مر رہے ہیں وہاں پہ. وہاں کہتے ہیں جی ہم نے یہ اسپتال بنا دیا, وہ اسپتال بنا دیا, آپ دیکھیں بچے مر رہے ہیں. تو یہ جو ان کی طرز حکمرانی ہے نا پیپلز پارٹی کی اور سندھ کے اندر, تو وہ تو ایک الگ وہ ہے, اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. جس طریقے سے اس کو کیا گیا, مس ہینڈل کیا گیا, اور اس طرح کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کسی کو اس طرح کریں جس طرح دکھایا گیا ٹی وی کے اوپر, جس طرح, تو اس پہ تو قسم خدا کی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا اپنا بھی دل دکھا. اور میں اگر اس طرح خالی کرانا ہے نا, چاہے وفاق ہے چاہے صوبہ ہے, جو بھی ہے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ چیزیں تو کم از کم برداشت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں لوگوں کو سلوشن بالکل میں دیکھیں یہ جو 50 لاکھ گھر کا جو اعلان ہوا ہے نا, یہ ایسی لوگوں کے لیے ہوا ہے جو بے گھر ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے, اور طریقہ کار بن بھی گیا ہے, کچھ سامنے بھی آ رہا ہے, اس میں لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا, یہ 3 ماہ میں تو نہیں ہو سکیں گے سارے کام نا. نہیں 3 ماہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ تو ایک لمبی سٹوری ہے, یہ کب سے یہ چلے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پشاور کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ جیسے کسی سرکاری ملازم کے حوالے ہوا ہے کوارٹر, وہ آگے دوسرے کو کرائے پہ دے دیتا ہے, وہ آگے تیسرے کو دے دیتا ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اس پہ نیگوشیشن بھی ہونی چاہیے, لوکل ایڈمنسٹریشن کو جا کر ان کو مطلب ایک دم سب پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ. اور یہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جس طریقے سے کام جو کیا گیا وہ لیگلی کیا گیا, لیکن طریقہ کار غلط تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس پہ طریقہ بہت غلط تھا. اور یہ دیکھیں نا, یہ جو بار بار پھر پلویشا نے کہا کہ جی عمران خان نے, نہیں ایک بات اور بھی ہے نا, جو پلویشا صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے بڑی جلدی میں آ کے, دیکھیں عمران خان نے جو کچھ کہا نا تو وہ قوم کے لیے کہا, اور جو انہوں نے کیا وہ قوم کو بتایا, کیونکہ ووٹ قوم نے دیا ہے, اور قوم کو بتایا, قوم سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے انہوں نے. یہ اچھی بات ہے کہ آتے کے ساتھ ہی بتا دیا کہ جی یہ ایشو ہے اس وقت, اور انٹرنیشنل ایشوز میں پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ ابھی تک تو چوروں کی بارات یہاں بیٹھی ہوئی تھی نا, تو وہ تو اپنے چوری میں لگے رہے. ہمیں دیکھیں اپنی اسلامی ملکوں کی بھی فکر کرنی ہے, ہم نے انٹرنیشنلی بھی اپنا ایک سٹینڈرڈ بنانا ہے پاکستان کا. پاکستان بہت بڑا ملک ہے, پاکستان ایک ایسی فوج ہے یہاں پہ, طاقتور ترین فوج ہے, ایٹمی طاقت ہے. یہ تو ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے نا, جو یہاں آ کے بیٹھ کے باتیں کر کے ٹی وی پہ حکومت چلاتے تھے. ٹی وی پہ اس طرح نہیں ہوتا ہے, پریکٹیکلی آپ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ کو بھی ہم آگاہ کریں گے, قوم کو آگاہ کر دیا, پارلیمنٹ کے اندر بھی جائیں گے. اب مشرف اور عمران خان کو تو کم از کم نہ ملا ہے, مشرف طاقت کے زور پہ آیا تھا, عمران خان ووٹ کے ذریعے آیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ بھی کمپنسیٹ کرے سر بہت سے ایشوز میں. چلے میں نصرت عباسی صاحبہ سے لاسٹ کمنٹ لے لوں. نصرت صاحبہ یہ جو ایشو ہے ہونا بھی چاہیے, اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں, ہم ان غریب لوگوں کے ساتھ ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ سارے 4 صوبوں کے لیے, اور جو زیادہ نیڈی پیپل ہے میرے خیال سے ان کو پہلے اکاموڈیٹ کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا نصرت صاحبہ مجھے یہ فرمائے گا کہ ایک طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں تو وہ پھر بالکل الگ طریقہ ہوگا ان کو ہینڈل کرنے کا,
لیکن جو آج جس طرح کنفیوژن پیدا ہوا، آپ کے خیال میں کیا اب صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کوئی ایک اس ایشو کو آگے لے کر کمپلیشن کی طرف جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کو اس میں جو مستحق ہیں ان کو واقعی کہیں پر ریلوکیٹ کیا جائے، یا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کھیلتے رہیں گے؟ دیکھیے جی ثنا، جو نقصان ہوا وہ لازمی ہے، غریب لوگوں کا نقصان ہوا، وہ گھر بنے ہوئے تھے اور بڑے انہوں نے اس پر پیسے خرچ کیے ہوئے تھے، لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایک گھر بنا دوسرا بنا یا اس طرح ہوتا گیا، تو اس وقت ہماری جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ کہاں تھی؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، اب بات یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو حل کس طرح کرنا ہے۔ تو لازمی سیدھی سی بات ہے کہ اس کو اب ایم کیو ایم اگر اس چیز کو اون کر رہی ہے، اور گئے تھے کافی ایم کیو ایم کے رہنما گئے تھے، تو مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ ایم کیو ایم کو جب پتا تھا، آج کئی اسٹیٹمنٹ ایسے آئے کہ ان کو پتا تھا یہ 1947 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ لوگ یہاں پر رہنا شروع ہو گئے اور پھر زمین پر انہوں نے گھر بنا لیے، تو کیوں نہ اپنے ان ووٹرز کا بقول ان کے کہ یہ ووٹرز ان کے ہیں یا جو بھی ہے، ان کے لیے انہوں نے لیگلی کیوں نہیں ایسے ایفرٹس لیے؟ کو بہت شکریہ نصرت سحر عباسی صاحبہ، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد پروگرام کے آخر میں ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ جو تاریخ دی گئی ہے نیب کی طرف سے، جو اپیل دائر کی گئی تھی اس فیصلے کی معطلی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیا اس میں آپشنز ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا معطلی کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، نیب اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی ہے، 6 نومبر کی تاریخ ہے۔ ایک طرف نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی آلریڈی بہت سے کیسز میں فیس کر رہے ہیں، نیب کے اپیلوں کو بھی، لیکن کیا اس فیصلے میں جس طرح آج ریمارکس آئے چیف جسٹس صاحب کے کہ اتنا تفصیلی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آنا، یہ بھی بڑا کوشچن مارک رہا۔ خالد صاحب کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے سر، میں مختصر کامنٹ چاہوں گی۔ سر ٹھیک ہے 6 نومبر کی تاریخ لکھی گئی ہے، لیکن جس طرح چیف جسٹس صاحب بات کر رہے تھے کہ اتنا طویل 43 صفحوں کا فیصلہ آنا، تو کیا اس کا مطلب پہلے سے ہی ان کے ذہن میں ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنی لائن سے کراس کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ آبزرویشنز آبویسلی آتی ہیں، جج صاحبان کی بہت سی آتی ہے، پھر سب جوڈس ہے، معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ اس پہ اسپیکولیشن اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ کیا وہ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ آبویسلی جب فیصلہ یہ آیا بھی تھا تو اس میں بھی 2 آراء تھیں۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف تھا، وہ تو سمجھ جاتے بڑا مارکا تلارا فیصلہ ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس میں جو ایویڈنس بنیادی طور پہ جو لائن آف کویسچننگ تھی، اس پہ لوگوں نے بڑی ریزرویشن شو کی، کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ چکا ہے نا، اس پہ بڑی ریزرویشن تھی کہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے آپ کے، جس کی پراپرٹی ہے، اس سے آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ اس کی پرائس کیا ہے، آپ نیب والے کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی پرائس بتاؤ تم، اور وہ گوگل کر کے بتا رہے ہیں، جس نے اچھا وہ تو مذاق انہوں نے بنایا نا، نیب والوں نے بھی بہت ہی کمال کیا، خیر اس میں وہ تیاری بھی اس طرح نہیں تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ویسے تیاری کا کوئی ایشو نہیں ہوتا سنا، اس میں کیس ہے ایک، یہ ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے سارا رپورٹ، وہ ایک لائن اس کی رپورٹ ہوتی رہی ہے پورے میڈیا میں، سب کو پتا ہے، عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ اس کیس میں کیا آرگومنٹس ہوئے، صرف انہوں نے منی ٹریل دینی تھی جو انہوں نے نہیں دی، وہی ان کی کنوکشن کی وجہ بنی، وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے۔ تو آپ ایک کہہ لیں کہ یقین میں وہ ڈاؤٹ جو ہے یقین میں بدل جاتا ہے کہ آپ نے ال گاٹن منی سے یہ ساری چیزیں لیں کیونکہ آپ کے وسائل وہ نہیں تھے، تو وہ بنیادی طور پہ تھی۔ اگر تو انہوں نے کوئی ایویڈنس دی ہوتی اس کے اوپر، مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ کیا اگلے 2 ریفرنس جو ہیں اس میں تو چلے جائیں گے، مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں بھی کمپٹیشن کی طرف پہنچ رہے ہیں، اس کی بنیاد وہی ہے کہ وہ کچھ نہیں بتا رہے کہ ہم کرایہ نامہ نہیں دے رہے، اس کی اونرشپ کے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، پیسے نہیں بتا رہے کہاں سے آئے کہاں سے گئے، کیسے یہ سارا کچھ ہوا، بیسک فیکٹس تو وہی رہے ہیں نا، چینج تو نہیں ہوئے۔ العزیزیہ ہو، ہل میٹل ہو، کیپٹل ایف زیڈ ڈی ہو، اس میں جو منی کی ٹرانزیکشن ہے ساری، وہ ساری لنکڈ ہے آپس میں، انہوں نے پورا وہ چارٹ دیا ہوا بنا کے کورٹ کے اندر، تو اس کا وہ کوئی 1 روپے کا جسٹیفیکیشن نہیں دے پا رہے کہ یہ سر، لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور گیلانی صاحب جو ہیں ان کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک یہ ریفرنسز کمپلیٹ نہیں ہوتے، بابر عوام صاحب تب تک ان کے ریفرنسز وہ بالکل، وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ختم کر لوں میں کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا لاسٹ فیو منٹ سے شوکت یوسفزئی صاحب، سر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سر کہا جاتا ہے کہ نیب اتنی پریپریشن کے ساتھ نہیں تھی،
انہوں نے شاید لائٹ لیا تھا اس ڈیسیجن کو اور اس اپلیکیشن کو بھی. شاید یہی وجہ ہے کہ اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل کی. سر سپریم کورٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھے سے ڈیفینڈ کر سکے گی نیب؟ کیونکہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا انڈیپینڈنٹ کیا ہے نیب کو. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میں جو دیکھیں اس ڈیسیجن سے تو بہت سارے لوگوں کو وہ بھی ہوا تھا کہ یہ کیسے اچانک اس طرح کیسے ہو گیا. کیا نواز شریف صاحب نے پورا منی ٹریل دے دیا اپنا, سارا کچھ بتا دیا کہ جی ہم اس طرح ہیں اور دیکھیں نیب کے پاس کا کوئی جواب نہیں. ایسا نہیں تھا. بہرحال یہ جوڈیشل وہ ہے اپنا کورٹ کا کیس ہے, لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ ہمیں بڑی توقعات ہے سپریم کورٹ سے, پوری قوم کو توقعات ہیں. دیکھیں اس ملک کا پیسہ لوٹا گیا ہے, کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہے جی یہ بلڈنگ ہماری ہے, ہاں جی ہاں ہے, لیکن ہے کہاں سے بنی ہے یہ مجھ سے نہ پوچھو. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب میرے خیال سے موقع آ گیا ہے کہ پاکستان کی قوم بھی جاگ گئی ہے, پاکستانی عوام بھی جاگ گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ احتساب کا عمل اب جاری رہے گا. باقی جو 400 لوگ ہیں پاناما میں ان سے بھی کبھی پوچھ لیں, حلیمہ خان سے پوچھ لیں, علیم خان سے. دیکھیں بالکل پوچھنا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں. نہیں دیکھیں اب یہ تو نیب کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے نا پریشرائز کر سکتے ہیں. اگر نواز شریف آزاد ہوتا ہے خان صاحب ان سے ملتے ہیں, رات گئے, پھر آپ کہتے ہیں پریشرائز بہت اچھی ہے. نہیں جب ان کو ریلیف ملتی ہے تو کہتے جی عدالت بہت اچھی ہے, جب ریلیف نہیں ملتی ہے تو کہتے جی حکومت پریشرائز کا. اس طرح نہیں ہوتا, کیس ٹو کیس فیصلے ہوتے ہیں. یہ کیس ہو جائے, اس کے بعد پھر زرداری صاحب کا نمبر ہے, پھر اس کے بعد اور جو لائن میں لگے ان سب کا نمبر آئے گا, فکر نہ کرے. انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوں گے. کوئی لیڈر ایسا تھا ہی نہیں پاکستان میں کہ وہ حالات کو ٹھیک کر سکتا. یہ تو آج باہر بیٹھ کر کے اگر عمران خان نے حالات ٹھیک کر دیے تو ان کے تو باقی رہ گئے ہیں. سر جو ڈیڈ لائن تھی پی ٹی آئی کی, اس کے بعد ریزلٹس بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گے. میں لاسٹ کامنٹ آپ سے پرورشہ صاحبہ, چلیں ایلیگیشنز اپنی جگہ پی ٹی آئی کی, لیکن آئیں گے 100 دن میں ہماری حکمت عملی سامنے آئے گی. بالکل ٹھیک سے بالکل آئیڈیا اس کا. اچھا اس میں ہم آگے کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں. جی سر, جو بنیادی لائنز ہیں وہ ڈیفائن ہو جائیں گی کہ پی ٹی آئی نے کیا آگے کرنا ہے. پرورشہ صاحبہ ایک تو یہ کہ جس طرح بار بار میں, کیونکہ یہ تو ویسے ہماری کل کی سٹوری تھی کہ پیپلز پارٹی بھی اب چاہتی ہے کہ وہ اپوزیشن یونائٹ ہو, اور اس کے بعد کچھ اس گورنمنٹ کی اب تک کی جو پرفارمنس ہے جس کو پور کہہ رہی ہے اپوزیشن, اس کے اوپر کچھ کر سکے. لیکن اگر ایک طرف یہ نیب کے کیسز بھی کھلتے رہیں پولیٹیشنز کے خلاف, اور اس کو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ قسم کی نیب جو ہے وہ کاروائیاں کر رہا ہے, تو اپوزیشن کچھ جوائنٹلی کر سکتی ہے آپ کے خیال میں, اور اس سے کوئی فرق پڑے گا حکومت کے اوپر؟ دیکھیے بات ہے کہ نیب کا کوئی کیس جو ہے, یا نیب کوئی ایز این ادارہ یا کوئی انویسٹیگیشن اور کوئی ادارہ کرے, یہ پیپلز پارٹی یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز جو اس ملک میں سیاست کرتی رہی, ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو اب بار بار 4-5 لفظ حکومت, ابھی شوکت یوسف زئی صاحب بھی پورا اگر پروگرام دیکھیں گے تو کرپشن, چور, ڈاکو, سپریم کورٹ سے توقعات, عوام کی توقعات اب آپ سے ہیں, تو آپ کیوں نہیں پکڑ رہے ان چور ڈاکوؤں کو؟ مطلب آپ کہتے جا رہے ہیں آپ کیوں نہیں پکڑ رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب آپ کیوں نہیں پکڑ رہے, صبح سے پہلے پکڑ رہے آپ کے پاس. اگر نہیں, ایک منٹ, شوکت یوسف زئی صاحب نہیں, آپ یہ لگتا ہے کہ وہ خالی اعلانات کرنے کے بجائے پکڑے نا, ڈرتے کیوں ہیں؟ ولیم خان کو بھی پکڑیں گے, اعظم خان کو بھی پکڑیں گے, پرویز یوسف زئی صاحب کے جذبے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب سب کو پکڑیں گے. آپ کل سے پہلے پکڑے, ہاتھ ڈالنے کی جرات تو کریں. آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ذرا ہمت دکھائیں. ثبوت آپ کے 5 سال اکٹھے نہیں ہوئے, آپ پھر جب تک ثبوت نہیں ہے تو آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ آ کے ہماری حکومت ابھی آئی ہے انشاءاللہ تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ڈلنے والا ہے؟ آپ کو کس نے اشارہ کیا ہے؟ کہاں سے اشارہ کر رہے ہیں؟ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آگے بتا دینا کہ جو محلات بنائے کہاں سے بنائے, آپ پتا کریں نا, آپ کا کام ہے, آپ پتا کریں. یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.